नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, आमीन। लेसन नंबर 46, आयत नंबर 222 टू 225। वयसअलूनका अनिल महीज़, वो सवाल करते हैं आपसे हैज़ के बारे में। कौन सवाल करते हैं? सहाबा कराम और मुसलमान। किससे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि ये हैज़ के बारे में क्या हुक्म है, इसमें हमें क्या करना चाहिए। इस सवाल की एक वजह ये भी थी कि मुसलमानों से पहले यहूद व नसारा के हाँ इस मामले में बहुत ज़्यादा इफ़रात व तफरीत थी। यानी यहूद इस हालत में अपनी बीवियों से कोई भी ताल्लुक़ ना रखते थे, ना सिर्फ बिस्तर अलग करते बल्कि घर से भी अलग कर देते थे। जैसे हमारे यहाँ कैलाश के लोग, वहाँ एक बिल्डिंग है जहाँ पीरियड्स के दिनों में और बच्चे की पैदाइश के बाद औरत को घर से निकालकर सिर्फ वहाँ रखा जाता है। यानी इस हद तक रवायात कि औरत के हाथ का पका हुआ खाना भी नहीं खाया जाता, उसको बिल्कुल अछूत बनाकर रख दिया जाता था यहूदियों के यहाँ। और उसके बरक्स ईसाईयत में किसी किस्म की पाबंदी और कैद नहीं थी। सारा ताल्लुक़ हत्ता कि शोहर और बीवी का ताल्लुक़ भी जायज़ करार दिया गया। तो सहाबा ने इस मामले में सही रास्ता मालूम करना चाहा कि हमें क्या करना चाहिए। तो बज़ाहिर देखने में सवाल ज़रा ऑकवर्ड भी लगता है और अमूमन ऐसे सवाल मजलिस में नहीं किए जाते। और अल्लाह की किताब एक काबिल ताज़ीम किताब है। और बाज़ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इस किताब में जिसका पढ़ना इबादत है, इसमें अगर ऐसे लफ्ज़ और ऐसे मामलात हैं तो क्या इनको भी पढ़ना सवाब है? तो जी, इनको भी पढ़ना इबादत है, सवाब है, क्योंकि ये सब अल्लाह ही की तरफ से है और अल्लाह हक बात करने में नहीं शर्माता। और ये सब कुछ चूँकि हमारी ज़िंदगी के मुतल्लिक मामलात हैं, इसमें हमें भी रहनुमाई चाहिए। इसलिए अल्लाह ताला ने बग़ैर किसी लाग लपेट के मामले को बिल्कुल खोल कर बयान कर दिया है। बाज़ औक़ात ये मुश्किल भी पेश आती है कि आप कुरान मजीद छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं या ऐसे माहौल में कि जहाँ कदरे झिझक और घबराहट भी होती है कि अब यहाँ इस बात को कैसे बयान करें। या ख़वातीन को जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो उनको ऐसी चीज़ें एक्सप्लेन करना मुश्किल लग रही होती हैं। अगर आप इस सब को एक नॉर्मल और फितरी चीज़ समझें कि ये पार्ट ऑफ लाइफ है, कैसे कि जैसे बाकी आपकी ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं, जैसे खाते हैं आप, पीते हैं, वॉशरूम जाते हैं, आप अपनी बाकी निजास्तों से अपने आप को साफ़ रखते हैं, पाक रखते हैं, तो बिल्कुल इस तरह ये भी जिस्म से आने वाली एक नजासत है, जिसको यहाँ पर पूछा गया और जवाब भी दिया गया कि ये क्या है। आपने ख़ास तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार की औरतों की तारीफ़ की कि वो हक बात पूछने में नहीं शर्माती। तो अमूमन कुछ ज़रूरतें जिनको हम डिस्कस नहीं करते, मगर ज़रूरतन डिस्कस करने में कोई कबाहत नहीं है। बस ये कि अल्फाज का चुनाव ऐसा होना चाहिए कि जो मुनासिब और माकूल हो, क्योंकि ये मुरव्वत के ख़िलाफ़ होता है कि बरसरे मजलिस ऐसी बातों को बहुत इस अंदाज से किया जाए कि जो बेहयाई में दाखिल हो जाए, वो नहीं होना चाहिए। और यहाँ आप देख सकते हैं कि कितनी बेहतरीन तरीके से बात की गई है। तो फरमाया कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हैज़ के बारे में पूछते हैं, तो फरमाया कुल हुआ अज़ा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए वो अज़ियत है, वो एक तकलीफ़ की हालत है। यानी मेंस्ट्रुएशन की हालत सेहत से ज़्यादा बीमारी के करीब है, क्योंकि ना सिर्फ ये कि इंसान जिस्मानी तौर पर बल्कि स्पिरिचुअली भी अपने आप को औरतें जो हैं उस दौरान डाउन फील करती हैं, जिसमें बहुत सारी सिम्टम्स तिब्बी तौर पर डायग्नोज की जाती हैं। मसलन पीरियड्स से पहले भी और बाद में भी और इसके दौरान भी, जैसे चिड़चिड़ापन,
کیونکہ ہارمونل چینج ہوتا ہے۔ ایک طرح کا کبھی ڈپریشن بھی ہوتا ہے، بے چینی، سستی، تھکاوٹ وغیرہ۔ ان ساری تکالیف کو خود بھی لیڈیز ایکسپیرینس کرتی ہیں اور دوسری عورتوں میں بھی دیکھتی ہیں۔ تو مردوں کو یہ بتایا گیا کہ عورتوں کی اس حیثیت کو، اس تکلیف کو سمجھیں، کیونکہ ان دونوں ہی کے لیے ایک طرح کی تکلیف دہ ہے بات، کیونکہ جس پر گزر ہی ہے وہ تو ہے ہی، مگر مرد کے لیے بھی ایک طرح کی پریشانی ہوتی ہے۔ جب عورت کا موڈ ٹھیک نہ ہو، بات بات پر غصہ کرے، تو دوسرا شخص بھی متاثر ہوگا۔ ازا جو ہے ہر وہ چیز جو جسمانی اور روحانی طور پر انسان کے لیے نقصان دہ ہو، اذیت کا باعث بنے۔ اس کی آگے وضاحت میں پھر آتا ہے کہ یہ نجاست ہے، گندگی ہے۔ تو فرمایا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو الگ رہو عورتوں سے حیض میں۔ یہاں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا جو ہے ان کے بستر سے انہیں الگ رہو یا گھر سے الگ رہو، اس سے مراد سیکشول ریلیشن شپ سے الگ رہو۔ حالت حیض میں، پیریڈز کے دنوں میں تم اپنی بیویوں سے جسمانی تعلق قائم نہ کرو، یہ اللہ کی حدود میں سے ہے۔ اس کی وضاحت حدیث میں بھی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں فرمایا کہ اس دوران نکاح کے سوا سب کر سکتے ہو۔ نکاح سے مراد جسمانی تعلق ہے، اور سب کچھ کرنے سے مراد یعنی پاس بیٹھ سکتے ہو، کھا پی سکتے ہو، ساتھ سو سکتے ہو، یعنی نارمل لائف گزار سکتے ہو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور نہ تم ان کے قریب جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ اور قریب جانے سے بھی مراد یہاں جسمانی تعلق ہے، ویسے قریب جانے سے منع نہیں، اور پاک ہونے سے یہ مراد کہ ان کا خون آنا بند ہو جائے۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پھر جب وہ پاک ہو جائیں یعنی نہا چکیں، فَأْتُوهُنَّ، تو اب ان کے پاس جاؤ، یعنی اب تمہیں جسمانی تعلق قائم کرنے کی اجازت ہے، یعنی جو ممانعت تھی اب وہ دور ہو گئی ہے۔ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو آؤ ان کے پاس جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی عورت کے ساتھ جسمانی تعلق اس طریقے پر قائم کرو جس طریقے پر اللہ نے اجازت دی ہے، اور وہ ایک ہی طریقہ ہے۔ یعنی محیض کو اگر آپ دوسرے معنی میں لیں تو کیا ہے، یعنی جس جگہ سے حیض آتا ہے، جہاں سے اللہ نے تم کو حکم دیا ہے۔ اس حکم کو سمجھنے کے لیے آپ کو اگلی آیت بھی فائدہ دے گی، جس میں عورت کو کھیتی کی طرح کہا گیا ہے، یعنی جس تعلق کے نتیجے میں بچہ پیدا ہو سکتا ہے وہ تعلق درست تعلق ہے۔ اس کے علاوہ عورت کی پچھلی طرف سے آنا یا اورل سیکس وہ جائز نہیں، کیونکہ حیث امرکم اللہ، اللہ کے حکم کے خلاف ہے وہ۔ یہ حصہ جو ہے نا، جتنے بھی سوال پیدا ہوتے ہیں کہ یہ کرنا جائز ہے یا وہ کرنا ناجائز ہے، اس حصے میں ان سب کا جواب ہے کہ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، صرف اس طریقے پر تعلق قائم کرو جس کا اللہ نے تم کو حکم دیا ہے، جس کی مزید وضاحت آگے بھی آئے گی۔ ان اللہ یحب المتطہرین، بے شک اللہ محبت رکھتا ہے توبہ کرنے والوں سے۔ توابین کون ہیں؟ جو بہت زیادہ توبہ کرتے ہیں، جو حدود کی پابندی کرتے ہیں، اور چھوٹی موٹی غلطی پر بھی فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور اللہ محبت رکھتا ہے پاکیزگی حاصل کرنے والوں سے، پاکیزہ رہنے والوں سے۔ اور یہ تطہر حیض کے بعد کا تطہر بھی ہے، اور پھر دوسرا بھی کون سا، شوہر بیوی کے تعلق کے بعد کا تطہر بھی، کہ اپنی طہارت اور پاکیزگی کا خیال رکھو، کیونکہ طہارت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ظاہری طہارت اور دوسری باطنی طہارت۔ ظاہری میں کیا ہے کہ انسان وضو کرے، غسل کرے، اور اپنے جسم پر نظر آنے والی ساری نجاستوں کو دور کرے،
یہ ہے تطہر، اور باطنی کیا ہے کہ انسان کے اندر جو دوسرے کے لیے برے جذبات ہیں، یا حسد ہے، یا کینہ ہے، یا بغض نفرت ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو پاک کرنا چاہیے۔ تو شوہر بیوی کا تعلق اللہ کی قائم کردہ حدود کے مطابق ہونا چاہیے، اور اس تعلق میں ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے جذبات احساسات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر انسان ہونے کے ناطے کہیں کوئی کمی بیشی ہو جائے تو انسان کیا کرے؟ ایک دوسرے سے معافی بھی مانگ لے اور اللہ سے بھی معافی مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت رکھتا ہے جو توبہ کر لیتے ہیں، جو رجوع کرتے ہیں، اور ان لوگوں سے محبت رکھتا ہے جو پاکیزہ زندگی بسر کرتے ہیں، صفائی ستھرائی کا ظاہری باطنی طور پر خیال رکھتے ہیں۔ عورت کے حقوق کے حوالے سے یہ بہت خوبصورت آیت ہے، پروٹیکشن بھی ہے اس میں، کیونکہ اگر مردوں کو کھلی چھٹی دے دی جاتی کہ جیسا وہ چاہے کرے، تو اس صورت میں عورت کے لیے یہ چیز تکلیف دہ ہو جاتی کہ جیسے اگر حالت حیض میں جسمانی تعلق کی اجازت ہوتی، اور اگر حالت حیض میں دوسرے طریقے کا بھی جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا اس طریقے کے تعلق کی اجازت دے دی جاتی، تو بھی عورت کے لیے وہ بھی تکلیف کا باعث ہوتا، کیونکہ اس حالت میں عورت صحت سے زیادہ بیماری کے قریب ہوتی ہے، ذہنی طور پر بھی وہ پوری طرح سٹیبل نہیں رہتی۔ بعض ریسرچز کے مطابق 150 سمٹمز ڈائیگنوز کی گئی ہیں عورت کے اندر اس عمل کے دوران۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کے حقوق کی رعایت بے حد ضروری ہے، اور اس کے علاوہ حیض کی حالت میں عورت نماز بھی نہیں پڑھے گی۔ صحیح احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ حالت حیض میں عورت پر نماز نہیں۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حیض آئے تو نماز چھوڑ دو، اور جب ختم ہو جائے تو غسل کر لو اور نماز پڑھو۔ تو حیض کے دوران نماز نہیں، اور نہ نہانے کے بعد ان نمازوں کی قضا ہے۔ اس طرح مزید فرمایا، نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی کی طرح ہیں۔ اس پر بعض عورتیں ناراض ہوئی کہ جیسے قرآن میں ان کی توہین کی گئی ہو کہ انہیں کھیت کہہ دیا، حالانکہ کھیت جو ہے، ہمیں اگر زمین کی قدر نہیں تو کسی کسان سے پوچھیں جو اس کا مالک ہوتا ہے کہ اس کا اپنی کھیتی کے ساتھ کتنی محبت اور کتنا قریبی اور سنجیدہ تعلق ہوتا ہے۔ یہ اتنا سیریس مسئلہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ اپنی زمینوں کی خاطر جان تک دے دیتے ہیں۔ تو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ شوہر بیوی کا تعلق کوئی صرف انٹرٹینمنٹ کا تعلق نہیں ہے، یہ ایک سنجیدہ تعلق ہے، لانگ ٹرم تعلق ہے، جس سے بہت کچھ حاصل کرنا ہے دونوں نے۔ تمہاری بیویاں تمہارے لیے حرث ہیں، کیونکہ اولاد اور نباتات پیدا ہونے میں بہت مماثلت ہے۔ کھیت سے جو پھل نباتات اگتے ہیں وہ انسان کو کتنا فائدہ دیتے ہیں، اور اولاد بھی انسان کے لیے خوشی کا سامان بھی ہے، اور مرنے کے بعد صدقہ جاریہ بھی ہو سکتی ہے۔ اولاد سے بھی بہت سے دینی اور دنیاوی اور اخروی فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ تو شادی کا ایک مقصد اولاد حاصل کرنا بھی ہو۔ فَأْتُوا حَرْثَکُمْ، تو آؤ اپنی کھیتی کے پاس، اَنَّا شِئْتُکُم، جب تم چاہو، یعنی شوہر بیوی کے تعلق کے لیے کسی وقت کی قید نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ عورت روزے کی حالت میں یا حالت احرام میں یا اعتکاف میں نہ ہو، بس یہ 3 شرطیں ہیں جن کا ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے، ورنہ کوئی وقت کی یا دن رات کی قید نہیں، نہ ہی اس میں کوئی عیب والی بات ہے۔ تو انا کا لفظ جو ہے اس سے مراد جہاں سے اور جب بھی، یعنی اس میں کوئی ایک خاص پوزیشن یا طریقہ نہیں بتایا گیا، بلکہ مقام بتا دیا گیا، باقی اوپن چھوڑ دیا گیا۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم، اور آگے بھیجو اپنے نفسوں کے لیے۔ مراد آگے کہاں بھیجو؟ تو ہمارے آگے کیا ہے؟ آخرت، یعنی اگلی زندگی کے لیے بھی کچھ سامان کرو۔ صرف اس دنیا کا فائدہ یا وقتی لذت کا حصول مقصد نہ ہو، بلکہ کیا ہو، اس دنیا میں بھی اپنے فیوچر کے لیے کچھ بندوبست کرو۔ تمہارے
بچے ہوں جو تمہارا دنیاوی سہارا بھی ہوں، اور اس کے علاوہ ان کی اچھی تربیت کرو تاکہ وہ تمہارا صدقہ جاریہ بنے۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی کہ تم دونوں ایک دوسرے کے نیکی میں بھی معاون ہو، مل جل کر دونوں آخرت کا بھی سامان کر سکو، یعنی عمل صالح پر توجہ دو، اولاد کی تربیت پر توجہ دو تاکہ وہ تمہاری نیکیوں میں اضافے کی وجہ ہوں۔ واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ، اور ڈرو اللہ سے اور جان لو کہ تم اس سے ملنے والے ہو۔ یعنی کوئی مرد اپنی بیوی اور کوئی بیوی اپنے شوہر میں اس طرح نہ کھو کر اس دنیا میں رہ جائے کہ وہ اللہ کی ملاقات کو بھول جائے۔ بعض لوگ شادی سے پہلے بہت نیک ہوتے ہیں، نماز کے پابند ہوتے ہیں اور ان کے اندر دین والی بہت سی کوالٹیز ہوتی ہیں، جو ہی شادی ہوتی ہے بس اس کے بعد سب بھول بھال جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ شادی کے بعد مزید اس پر توجہ دیں اور مل کر اس پر ساتھ بڑھیں، ایک دوسرے کے نیکی کے ساتھی بنیں، اور یاد رکھیں کہ آگے جانے والے ہیں، اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ اس لیے کوئی شوہر بیوی اور کوئی بیوی شوہر کے لیے کوئی ایسا غلط حرام کام نہ کرے کہ جس کی وجہ سے اللہ کو کل منہ نہ دکھا سکیں۔ اس میں سب آ جاتا ہے، اچھے تعلق اور برے تعلق، دونوں صورتیں اس میں آ جاتی ہیں۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری دے دیجئے مومنوں کو جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، تقوی اختیار کرنے والے ہیں، شوہر بیوی کے رشتے میں اللہ کے حکموں کے مطابق عمل کرنے والے ہیں، زیادتی گناہ کرنے والے نہیں، طہارت پاکیزگی اختیار کرنے والے، اور گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے والے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی رضا ہے، اس کی جنت کی خوشخبری ہے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور نہ تم بناؤ اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ۔ بات یہ ہے کہ کبھی انسان ضد میں اور کبھی غصے میں کئی طرح کی قسمیں کھا لیتا ہے، اور خاص طور پر میاں بیوی کے معاملے میں کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں، قسم کھا لی کہ میں اب آئندہ کوئی بھلائی نہیں کروں گی، یا یہ کہ دوسرے لوگ کبھی قسم کھا لیتے ہیں کہ اب ہم ان کے درمیان کوئی صلح نہیں کروائیں گے، جیسے کہ ان کا یہ تو روز کا معمول ہے لڑنا۔ تو ایسی ضد اور ایسا غصہ درست نہیں۔ فرمایا کہ اللہ کے نام کو مت نشانہ بناؤ اپنی قسموں کے لیے، یعنی قسمیں کھا کھا کر نیکی سے مت رکو۔ عرضہ اصل میں وہ چیز جو کسی دو کے بیچ رکاوٹ بن جائے، یا وہ چیز جو سامنے ہو جیسے ڈھال، یعنی دو چیزوں کے بیچ میں آنے والی چیز۔ تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے نام کو، اللہ کو بیچ میں ڈھال مت بناؤ، یعنی اللہ کا نام مت یوز کرو۔ ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، یہ کہ تم نیکی نہ کرو گے اور تقوی اختیار نہیں کرو گے اور لوگوں کے درمیان صلح نہیں کراؤ گے۔ کیونکہ بعض لوگ جب بہت تنگ ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں کہ قسم کھا لیتے ہیں کس بات ہی، کہ میں فلاں کے ساتھ اب کوئی بھلائی نہیں کروں گا، یا میں فلاں کے درمیان اب اصلاح نہیں کرواؤں گا، صلح نہیں کراؤں گا۔ تو فرمایا ایسا مت کرو، اور اس کا معنی یہ بھی ہے کہ کوئی یہ قسم کھا لے کہ میں نیکی نہیں کروں گا، تو اگر وہ ایسی کوئی قسم کھا لے تو ایسے چاہیے کہ ایسی قسم توڑ دے، اور یہ کہ زیادہ قسمیں کھانا بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ بات بات پر قسمیں نہ کھاؤ، اور صلح کروانا تو بہت بڑی نیکی ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ کس چیز کو سننے والا ہے؟ تمہاری قسموں کو، تمہاری باتوں کو، اور کس چیز کو جاننے والا ہے؟ تمہارے اعمال کو، کہ جو بھی تم نے نیکی، تقوی، اصلاح کی، وہ سب اس کو پتہ ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، نہیں پکڑے گا تم کو اللہ تمہاری لغو قسموں میں۔
لغو قسمیں کون سی ہوتی ہیں؟ تکیہ کلام کے طور پر جو ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پھر انسان یہ تکیہ کلام بنا لے قسم سے، جیسے عربی میں اکثر لوگ بولتے ہیں واللہ واللہ، بات پر تو دل میں کوئی بات نہیں، کوئی ارادہ نہیں، تو اگرچہ اس پہ کوئی پکڑ نہیں، تو یہ کہ کیا پھر انسان اس عادت کو پکڑ کر رکھے، جاری رکھے؟ نہیں، بلکہ جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں وہ لغو سے اراض برتتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں۔ یعنی بعض دفعہ کسی چیز پر آپ کی پکڑ نہیں ہوتی مگر وہ پسندیدہ بھی نہیں ہے کہ کرتے چلے جاؤ، تو اس سے بچو، تو اللہ نہیں پکڑے گا تم کو تمہاری لغو قسموں پر جو بغیر نیت کے تم نے کھا لی۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، لیکن وہ پکڑے گا تم کو بوجہ اس کے جو تمہارے دلوں نے کمائی کی، یعنی پورے ارادے سے تم نے قسم کھائی، اس پر تمہاری پکڑ ہوگی۔ سورۃ المائدہ 84 میں آتا ہے کہ اللہ تم کو تمہاری لغو قسموں میں نہیں پکڑے گا، لیکن تمہیں پکڑے گا جو تم نے مضبوط گرہ باندھی، پکی قسم کھائی۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ دل کے اعمال پر بھی پکڑ ہے۔ دیکھیں، دل کی کچھ تو باتیں ہوتی ہیں اور کچھ اعمال ہوتے ہیں۔ باتیں کون سی؟ مثلاً خود سے باتیں کرنا کہ اچھا اب میں یہ کروں گی، یہ ہوا وہ ہوا، بس وہ دل کی باتیں ہوتی ہیں، جیسے خود سے لڑ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اور کچھ ہیں دل کے کام۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ اللہ تم کو پکڑے گا جو تمہارے دلوں نے کمائی کی۔ اس کا مطلب ہے دل بھی کمائی کرتے ہیں، دل بھی کچھ کام کرتے ہیں۔ تو دل کی کمائی کیا ہے؟ ارادہ، نیت، یہ دل کی کمائی ہے۔ نیت پر بھی اجر ہے نا، وہ نیت نہیں دراصل عمل ہے انسان کا۔ ایک عمل تو ہمارا ہاتھ کرتا ہے، اور دل کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے نا وہ اس کی کمائی ہے۔ جو چیزیں انسان پکے ارادے سے کرے، جس میں سب سے پہلے نیت ہے۔ نیت دل کا عمل ہے، ارادہ دل کا عمل ہے، محبت دل کا عمل ہے، نفرت دل کا عمل ہے، خوف دل کا عمل ہے۔ یعنی جس طرح ہاتھ کے کچھ کام ہیں، اسی طرح دل کے کچھ کام ہیں۔ حسد اور بغض بھی دل کے کام ہیں۔ جیسے زبان کا کام بولنا ہے، ایک بولنا ہے سوچ سمجھ کر اچھا بولنا، دوسرا بے معنی بے سوچے سمجھے بولنا، تو دونوں میں فرق ہے نا۔ اسی طرح آنکھ کا کام ہے دیکھنا ہے، ایک ہے آپ ایسے ہی دیکھ رہے ہیں، اور ایک ہے کوئی چیز غور سے دیکھیں، تو اس میں فرق ہے۔ غور سے دیکھ کر غور و فکر کریں اللہ کی آیات میں تو کیا ہوگا؟ اجر۔ فرق ہوا نا دیکھنے میں۔ کان کیا ہے؟ سنتے ہیں، اگر موسیقی ہے تو کیا ملے گا؟ گناہ، اور اگر تلاوت سنیں گے تو کیا ہوگا؟ ثواب۔ تو فرق ہے نا اس طرح سننے میں۔ اس لیے کہ جو شخص اللہ اور رسول سے سب سے پھر بڑھ کر محبت کرے گا تو اس کو اس عمل پر کیا ملے گا؟ جزا۔ اس طرح توبہ کہاں ہوتی ہے؟ اندر سے، تو اس پر اجر ہے نا جو ہم دل سے توبہ کرتے ہیں۔ اور جو چیزیں آپ کے اختیار میں نہ ہوں ان پر پکڑ نہیں، اور دل کی ہدایت کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہا کریں کہ اللہ میرے دل کو تو ہدایت عطا فرما دے۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ بخشش فرمانے والا ہے، بہت بردبار ہے۔ یعنی جو تمہارے اعمال بھول چوک میں ہوتے ہیں، بے اختیاری میں ہوتے ہیں، ان پر کیا کرے گا؟ اللہ معاف کر دے گا۔ اسی طرح تمہارے دل کی بھی بعض کمائیاں ایسی ہیں جن پر تمہیں اختیار نہیں، اور تم کوشش بھی کرتے ہو پھر وہ ادھر ہی ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ فوراً نہیں پکڑتا تم کو۔ وہ حلیم ہے، بردبار ہے۔ قرآن کا خوبصورت انداز دیکھیں کہ باتیں ہو رہی ہیں شادی کی، خاندان کی، قانون کی، اور بیچ میں تقویٰ اور دل کی باتیں آ جاتی ہیں، کیونکہ ان کا تعلق ہے نا، اس لیے کہ ہمارا دل کنٹرول کر رہا ہوتا ہے نا ہمارے باقی اعمال کو بھی، تو ساتھ ساتھ اس کی اصلاح ضروری ہے دل کی۔ جب تک اس کی اصلاح نہ ہوگی ہمارے باقی عمل بھی درست نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالی ہمارے دل کی صحیح اصلاح فرما دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔